अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान हिलज़ई और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान के तीन बड़े शहर पेशावर, इस्लामाबाद और लाहौर, तीनों में इस वक्त ऐसी सूरत हाल है कि गैर यकीनी की सी सूरत हाल है। पेशावर में तो ज़ाहिर है, आपको पता है कि इस वक्त वहाँ पे जो नए वज़ीर आला का इंतखाब है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है और उसके रद्दअमल में या उसके बरक्स PTI जो है वो अपनी हिकमत अमली बना चुकी है। उस पर बात करेंगे, लेकिन इस्लामाबाद से एक बड़ी खबर है और कल इस्लामाबाद में एक बहुत अहम इजलास बुला लिया गया है और शहर इक़्तिदार में भी हलचल है। और लाहौर में जो एहतजाजी मार्च है, पुलिस ने उसको घेरे में ले रखा है और ये जो 10 अक्टूबर को इस्लामाबाद के अंदर फैज़ाबाद से अमेरिकन एम्बेसी तक जो मार्च होना था, वो अब लाहौर से आज रवाना होते होते उनको इतना टाइम लग गया कि आज उधर ही पड़ाव वो डाल रहे हैं और पूरी शहर में इस वक्त कर्फ्यू सा समा है। जो मार्च के अतराफ हज़ारों पुलिस एहलकारों ने उसको घेरे में ले रखा है। इस्लामाबाद रावलपिंडी में जो सूरत हाल है, यहाँ पे बदतरीन क्रैकडाउन हुआ, उसके बाद लॉकडाउन की सी सिचुएशन है, छोटे छोटे रास्ते भी बंद कर रखे हैं और एक खौफ है। हालांकि मार्च अभी इस्लामाबाद पहुंचा नहीं है और कब तक पहुंचेगा, कितना टाइम लगेगा उनको आते हुए, क्या वो पहुंच सकेंगे नहीं पहुंच सकेंगे। सदीक भाई, जरा पहले थोड़ा सा लाहौर की सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं। वहाँ पे भारी तादाद में पुलिस मौजूद है और कोशिश तो यही की जा रही है कि ये मार्च लाहौर से ना निकल सके। बिल्कुल रिजवान भाई, आपने इंट्रो में बड़ी ज़बरदस्त एक लाइन कही, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस तरह से अगर आप शुरू करें तो सिर्फ ये तीन बड़े शहर नहीं, यानी लाहौर की आपने बात की, पहले उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, लाहौर से जो मार्च है, मिलियन मार्च, जिसने फैज़ाबाद से अमरीकी एम्बेसी तक जाना था, वो मार्च इस वक्त रावी के पुल पर मौजूद है। और इस वक्त जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस वक्त सुबह के 4 बजे हैं और इस वक्त उनके ऊपर बहुत ही शदीद क्रैकडाउन हो रहा है, बहुत शदीद लाठीचार्ज हो रहा है और बहुत ही उनके ऊपर जो है वो सख्त जो है वो शेलिंग की जा रही है, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और तशद्दुद जो है वो किया जा रहा है। तो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। देखें रिजवान भाई, मामला ये है कि उन्होंने फ़लस्तीन के हक़ में ये रैली निकाली और उन्होंने फैज़ाबाद से अमरीकी एम्बेसी तक जाना था, लेकिन हुकूमत ने खुद ही जाके पंगा लिया और जामे मस्जिद रहमतुल्लाह अल आलमीन जो उनका मरकज़ है उस पे जाके और धावा बोल दिया, अटैक कर दिया और 2 लोग जान से चले गए, एक और उनके कारकुन जान से चले गए हैं, शहीद हो गए हैं ना। तो हालात तो काफ़ी कशीदा हो गए और वो मार्च जो फैज़ाबाद से अमरीकी एम्बेसी तक होना था, यानी इस्लामाबाद के एंट्री पॉइंट से शुरू होकर और इस्लामाबाद के रेड जोन तक जाना था, वो मार्च जो है अब लाहौर से शुरू हुआ है और अभी लाहौर में ही मौजूद है। देखें, बात यह है कि हुकूमत ये बहुत बड़ी हमाकत कर रही है। ये वो मजहबी जमात है जिसका कारकुन बहुत कमिटेड है, पाकिस्तान की सबसे एक ऐसी जमात जिसका कारकुन इतना कमिटेड है कि किसी और जमात के पास इतना कमिटेड कारकुन नहीं है। अभी मैं सुफियान रज़ा साहब के यूट्यूब चैनल पे देख रहा था कि उन्होंने एक कारकुन से पूछा कि आप बाइक पे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं बाइक पे हूँ, मैं इस्लामाबाद तक बाइक पे साथ जाऊँगा। अमीर मोहतरम कहें तो पैदल जाऊँगा, वो कहें कि सर के बल चल के जाओ, सर के बल चल के जाऊँगा, वो कहें कि नंगे पाँव जाओ, नंगे पाँव जाऊँगा। तो जो अमीर साहब कहेंगे, यानी इतने कमिटेड उनके वर्कर हैं। सिद्दीक भाई, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहता हूँ। मैं सवाल मेरा ये है कि अब तो गजा मुआहिदा भी हो गया और ये उसके बावजूद ये मार्च चल रहा है। इसका मतलब ये है कि इस मार्च में कोई ऐसी क्या रीजन हो सकती है? एक तो जाहिर है उनके लोगों को शहीद किया गया, वो एक गमो गुस्सा है और अब वो चाहते हैं कि हम हर सूरत अब इस्लामाबाद जाएंगे, किसी सूरत नहीं रुकेंगे। यानी उनसे बातचीत नहीं की गई, उनको ताकत के जरिए रोकने की कोशिश की गई। इस वजह से वो बहुत ज्यादा जिसे आप कह रहे हैं कमिटेड हैं और वो कह रहे हैं कि हम हर सूरत पहुंचेंगे और अब तो तादाद भी बढ़ती जा रही है। ये वजह है कि हुकूमत ने मिस हैंडल किया है। बिल्कुल, ये भी एक वजह है। देखें, मेरी इस पर एक असेसमेंट है, वो गलत भी हो सकती है। ज़ाहिर है बहुत से लोग ये बात कहते हैं कि ये निकले नहीं हैं, निकाले गए हैं। मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। देखिए, मेरी ये असेसमेंट ये है कि इस वक्त जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जितनी भी मजहबी जमातें हैं, उनके पास ना जितने भी कार्ड्स थे नैरेटिव के, वो सारे के सारे कार्ड इमरान खान साहब ने ले लिए हैं। अब हर जमात अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रही है और हर जमात का कारकुन उनसे सवाल करता है। अब हाफिज साद साहब से बार बार सवाल हो रहा था कि आप लोग क्या कर रहे हैं और आप लोग निकल नहीं रहे। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये आपको 10, 12, 15 दिन में क्लियर हो जाएगा कि ये गजा प्लान सिर्फ एक ट्रैप था, ड्रामा था और ये बुरी तरह से पिट जाएगा। और उसके बाद ये मुस्लिम ममालिक बड़े
سخت دباؤ میں آئیں گے جو اس سارے ٹریپ میں شامل تھے, جو امریکہ کی سہولت کاری کر رہے تھے. ایک تو بڑا مقصد اس کا یہ تھا کہ ٹرمپ کو کوئی نوبل انعام مل جائے, وہ تو نہیں ملا, تو اس کا مطلب ہے وہ کہے گا چلے ٹھیک ہے بند کرو یہ سب. ہاں نہیں, وہ اسے بھی پتہ ہے یہ صرف ہوسٹیجز کو وہ کرانا چاہ رہے ہیں, رہا کرانا چاہ رہے ہیں. خود اسرائیل اس کی خلاف ورزی کر دے گا, سیز وہ کر دے گا, وہ پہلے بھی کرتا رہا ہے. بالکل آپ نے درست کہا. تو اس لیے سر یہ چیزیں بڑی یہ گلے پڑیں گی ہماری حکومت کے بھی. اور ویسے شہباز شریف صاحب سے ظاہر تعزیت کرنا چاہیے کہ شہباز شریف نے اور نیتن یاہو نے, دنیا میں 2 ہی ملک تھے جنہوں نے, اسرائیل اور پاکستان, جنہوں نے ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا تھا, اور وہ بھی اس کو نہیں ملا. اور خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ہاں اتنی بے عزتی بھی شہباز شریف کی حکومت نے کمائی, لیکن ٹرمپ کو بھی امن نوبل پرائز جو ہے وہ نہیں ملا. تو اب ہم آگے چلتے ہیں. آپ نے بات کی پشاور کی. پشاور پہ میں بہت زیادہ بات کر چکا ہوں, وہاں پہ میٹنگز چل رہی ہیں, اور ان کے تناظر میں اسلام آباد میں بھی میٹنگز چل رہی ہیں. اسلام آباد کی امپورٹنٹ میٹنگ تو کل ایک ہے, اس میں ہم بات کرتے ہیں, لیکن جو اور میٹنگز ہیں جس میں مختلف راستے تلاش کیے جا رہے ہیں کہ گورنر راج لگائیں, ایمرجنسی لگائیں, سہیل آفریدی کو کوئی مطلب کوئی کیس ایک ہی دن میں چلا کے ڈی سیٹ کریں, کوئی اور کیا کریں, مطلب کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کریں تو کریں کیا. کوئی الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کروائیں, مطلب ابھی تک سر جوڑ کر بیٹھے ہیں, 2 دن ہو گئے ہیں, کوئی حل نہیں نظر آ رہا. جو عمران خان پتہ کھیل گئے اس کے جواب, جو عمران خان نے پتہ کھیلا نا, تو ان کو کلٹی کر دی عمران خان نے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اچھا, اس کے علاوہ اب آتے ہیں ہم اس بات پر کہ اسلام آباد میں کیا ہونے جا رہا ہے. دیکھیں اسلام آباد ویسے ہی اس وقت بند ہے, حالات بہت کشیدہ ہیں. یہی جو ملین مارچ آ رہا ہے اس کی وجہ سے راولپنڈی سارا بند ہے, اور بہت ہی زیادہ حالات خراب ہیں, مریضوں کو بہت پریشانی, وہ تو ساری چیزیں ہیں. اسلام آباد میں بھی چیزیں ذرا پولیٹیکلی بہت خراب ہونے جا رہی ہیں. ایک تو اس لیے ہونے جا رہی ہیں, وہ تو نیکسٹ ویک میں ورکنگ ڈیز میں ہونے جا رہی ہیں, جو ان کو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیا گیا ہے, اور ڈاکومنٹس بھی جمع کرائے گئے ہیں سینٹ میں اور محمود حسن چکرئی صاحب کی قومی اسمبلی میں. تو نہ ان کو قومی اسمبلی سیکریٹریٹ اور اسپیکر ادھر قومی اپوزیشن لیڈر نامینیٹ کریں گے, وہ نوٹیفائی کریں گے, نہ سینٹ میں یہ ہوں گے. تو یہاں بھی ایک پھڈا جو ہے وہ پڑے گا, وہ تو خیر آگے پڑے گا. ایک کل میٹنگ ہونے جا رہی ہے, وہ کل کی میٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے. عمران خان صاحب نے جو ٹیم میں تبدیلی کی ہے, اس کے بعد تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا یہ پہلا اجلاس ہے, اور یہ اجلاس بہت اہم ہے. کل کا جو اجلاس ہے, اس سے پہلے جتنے بھی تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے اجلاس ہوئے, اس میں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود حسن چکرئی صاحب تحریک انصاف کی طرف دیکھتے تھے کہ ہم یہ چاہتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں, کیونکہ آپ پی ٹی آئی جماعت ہے, تو وہ پی ٹی آئی کی طرف دیکھتے تھے. کل کا جو اجلاس ہے اس میں یہ دونوں پی ٹی آئی کی طرف نہیں دیکھیں گے, پی ٹی آئی ان کی طرف دیکھے گی, کیونکہ اب عمران خان کا پاور آف اٹارنی ان دونوں کے پاس ہے. عمران خان کا فیصلہ سازی کا جو اختیار ہے وہ ان کے پاس ہے. عمران خان جو ہے نا, وہ ان پہ اتنا اعتماد کر رہے ہیں کہ عمران خان نے اپنی بہنوں کے ذریعے پیغام بھیجا ہے کہ ان کو میرا پیغام دیں کہ جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہ میرا فیصلہ ہوگا. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کو پیر پگارا کو اور یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اور شاہد عباسی صاحب اور محمد زبیر صاحب, ان سب کو بھی آن بورڈ رکھے. تو کل کا اجلاس ایک اور وجہ سے بہت اہم ہے. میں نے ایک ویڈیو میں پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ چارٹر آف ڈیمانڈ ایک تیار ہو رہا ہے اے جے کے کی طرز کا, اور اس کے اوپر تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے ایک رہنما ہیں, چلے نام بھی بتا دیتے ہیں, اخوندزادہ حسین, وہ اس کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, اور ایک چارٹر آف ڈیمانڈ تیار ہو رہا ہے جس چارٹر آف ڈیمانڈ کے اوپر پوری تحریک جو ہے وہ کھڑی کی جائے گی. اور اس بار حکمت عملی تبدیل ہو رہی ہے. پہلے یہ تھا کہ عمران خان کو رہا کروائیں گے تو پھر حکومت میں وہ آئیں گے, پھر وہ ہیلتھ کارڈ بحال کریں گے, پھر وہ کسانوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, وہ احساس پروگرام دوبارہ شروع کریں گے, پناہ گاہیں بنیں گی, لنگر خانے بنیں گے, لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں گی, پیٹرول اور ڈیزل قیمتیں کم ہوں گی, کسانوں کو بلا سود قرضے دیے جائیں گے, یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. اس بار پلان چینج ہو گیا, بنگلہ دیش کو, نیپال کو, سری لنکا کو دیکھ کے, کشمیر کو اے جے کے کو دیکھ کے اس بار مطالبات پہلے آئیں گے, اس کے اوپر تحریک چلے گی, اور اس تحریک کے نتیجے میں عمران خان کی رہائی کا پلان ہے. یعنی یہ نہیں کہ عمران خان رہا ہوں گے تو یہ ہوگا. اسی حکومت کو کہا جائے گا کہ تم بے شک گھس بیٹھی ہو, فارم 47 والے ہو, تمہیں نہیں مانتے, یہ کرو. اور اس پہ لوگوں کو دیکھیں, اب ایک ہے, مجھے آپ کہتے ہیں ایک پاکستانی شہری کے طور پہ کہ جناب آپ ہمارے ساتھ نکلیں, اور آپ نکلیں تو پھر عمران خان رہا ہوگا, پھر حکومت گرے گی, پھر نئے انتخابات ہوں گے, پھر عمران خان وزیر اعظم بنے گا, پھر آپ کو یہ ملے گا. یہ وہ جسے کہتے ہیں نا دلی دورست, ٹھیک ہے, مجھے لگے گا یار پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن جب مجھے یہ کہا جائے گا نا کہ ہمارے ساتھ نکلو, ہم نے حکومت کو ڈیڈ لائن دیا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل 150 روپے کرو, حکومت کو ڈیڈ لائن دیا ہے کہ یہ والا کام کرو,
ہیلتھ کارڈ بحال کرو, بجلی قیمتیں کم کرو, کسانوں کے جو مجھے یہ ہوگا کہ یار اگر یہ تحریک کامیاب ہو جاتی ہے, یہ تو پیٹرول اور ڈیزل فوراً سستے ہو جائیں گے, یہ تو مہنگائی کم ہو جائے گی. ہیلتھ کارڈ بحال ہوتا ہے تو میرے تو 10 لاکھ روپے تک مجھے مل جائیں گے علاج کے لیے. تو مجھے فوری اس کا رزلٹ نظر آ رہا ہے, وہ میری اپنی ذات کا معاملہ ہے, مطلب کہ مجھے تو میں نکلاؤں گا. تو اس لیے یہ, اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک اس کے اوپر اور پوری تحریک کھڑی کی جا رہی ہے, اپوزیشن لیڈرز کے اوپر لڑائی شروع ہونے جا رہی ہے. پھر آپ دیکھیں نا کہ اب ان کو بھی سمجھ آ گئی حکومت کو کہ حالات بہت ٹف ہو رہے ہیں. بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں, کوئٹہ کے حالات آپ کے سامنے ہیں, مظفر آباد میں بیٹھے ہوئے جوائنٹ ایکشن کمیٹی والے میٹنگز چل رہی ہیں, انہوں نے کہا جب ہمیں لگا کہ آپ ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں ہم دوبارہ نکل آئیں گے. وہاں حالات ٹف ہیں, ہو سکتا ہے اے جے کے پرائم منسٹر کو گھر بھیج دیا جائے اور وہاں پہ چیزیں ہو جائیں. جی بی میں حالات بدل رہے ہیں اور اوور آل آپ کے سامنے صورتحال ہے. اچھا پھر دیکھیں کہ ایک انہوں نے ڈرامہ کریٹ کیا. ان کا پلان یہ تھا, یہ پہلے فہیم اختر ملک صاحب نے بھی ایک بار کہا کہ ان کا پلان شاید یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو لڑائی ہے نا, اس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی الگ ہو جائے گی, اپوزیشن میں بیٹھ جائے گی, اور جب آئینی ترمیم میں ووٹ دینا ہوگا تو ووٹ بھی دے دیں گے ملکی مفاد میں, ملک کے وسیع تر مفاد میں, لیکن اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے تاکہ اپوزیشن لیڈر بھی اپنا آ جائے اس نظام کا. لیکن اس میں جو ان کے مسئلہ وہ یہ ہوا کہ جو انہوں نے ڈرامہ کریٹ کیا, اربوں روپے انہوں نے ٹی وی چینلز کو دیے اور کہا کہ کام چک کے رکھو کہ لڑ پڑے. لوگوں نے کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی لڑائی میں ہم لڑائی کے ساتھ ہیں. لوگوں نے اس ڈرامے کو نہیں خریدا, اور پھر اینڈ پہ ناصر مدنی صاحب نے زبردست بات کی, میں نے سنا نہیں, آپ بھی بتا رہے تھے کہ ناصر مدنی صاحب نے کہا کہ میں نسخہ دینا چاہتا ہوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی صلح کا, عمران خان کو باہر نکال دیں تو ان کی صلح ہو جائے گی. وہی ہوا, عمران خان باہر تو نہیں آیا, عمران خان نے کارڈ کھیلا اور دونوں پھر وہ جو نور کشتی تھی وہ حامد میر صاحب نے بھی کل کہا کہ دونوں کی صلح کا کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے. اچھا میں آخری آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں, لیکن میں اس میں سوری اس کو کنکلوڈ کروں. یہ بھی ڈراپ سین ہو گیا, ڈرامہ ختم ہو گیا. ادھر سے احمد ولید صاحب والا وہ ڈرامہ, وہ بھی اس کا بھی بڑے برے طریقے سے ڈراپ سین ہوا ہے, وہ آپ نے دیکھ ہی لیا. پھر جماعت اسلامی سے ایک تقریر کروائی گئی عمران خان کے خلاف, وہ بھی نیریٹو جو ہے وہ نہیں بنا. تو مسئلہ یہ ہے, دیکھیں رضوان صاحب, مسئلہ سب سے بڑا جو ہے نا جس پہ کوئی غور نہیں کر رہا, انہوں نے ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے بھی نامزد کر کے دیکھ لیا, غزہ اس کے پلان جو ایک فیک پلان ہے اس کو بھی سپورٹ کر کے دیکھ لیا, انہوں نے اس کی خوشامدیں بھی کر کے دیکھ لی, انہوں نے سعودی عرب سے بھی معاہدہ کر کے دیکھ لیا, انہوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا, لیکن اکانومی نہیں چل رہی, معیشت نہیں چل رہی, مہنگائی بڑھنا شروع ہو گئی ہے. عالمی بینک کہہ رہا ہے مہنگائی بڑھے گی, عالمی بینک کہہ رہا ہے کہ گروتھ کم ہوگی, سیلاب کی وجہ سے صورتحال آپ کے سامنے ہے. پھر آپ دیکھ لیں کہ دہشت گردی آؤٹ آف کنٹرول ہے, مطلب جو ابھی ہمارے پاس فگرز نہیں آئی جو آفیشیل, اس لیے ہم اسپیکولیشن نہیں کرنا چاہتے, لیکن بڑی تکلیف دہ اطلاعات آ رہی ہیں ڈی خان سے. پھر اسی طرح سے جو ہے وہ مطلب ایکسپورٹس کم ہو رہی ہیں, بیرونی سرمایہ کاری جو ہے وہ نہیں آ رہی, ٹیکسٹائل انڈسٹری تباہ ہو گئی ہے, مطلب ہر طرف سے نیگیٹو خبریں بڑھ گئی, کمپنیاں چھوڑ کے جا رہی ہیں, بڑی کمپنیاں جا رہی ہیں. رضوان بھائی مسئلہ یہ ہے, جس حکومت کی پیدائش ہی ناجائز ہو, وہ لفظ یوز کیا تھا میں نہیں کرنا چاہتا, 8 فروری کو آپ اور ہم اکٹھے تھے ثوابی جلسے میں, 8 فروری 2025, تو ایک لفظ یوز کیا تھا انہوں نے, نور اللہ قادری صاحب نے, تو یہ وہ حکومت ہے جس کی میں اس کو اس طرح سے کہتا ہوں کہ سیاسی پیدائش ناجائز ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو حکومت عوام کے ووٹوں سے آئی نہیں ہے وہ عوام کا نہیں سوچے گی, جن کے اثاثے باہر, جدادیں باہر, اولادیں باہر, مفاد باہر, کاروبار باہر, علاج باہر, شادیاں باہر, سب کچھ باہر, وہ ان کو پاکستان سے کیا لینا دینا بھائی. پھر ادھر سے دیکھیں بھارت دوبارہ چڑھ رہا ہے اور دوبارہ بھارت دھمکیاں دے رہا ہے, وہ چیزیں, اور آپ انٹرنل حالات کو آپ ٹھیک نہیں کر رہے. تو چیزیں جو ہے نا, دیکھیں رضوان بھائی, آپ جب آپ غلطی کو سدھارنے کی بجائے اس پہ بضد ہو جاتے ہیں نا, اڑ جاتے ہیں, پھر آپ ایک اور غلطی کرتے ہیں, پھر ان 2 غلطیوں پہ ڈٹ جاتے ہیں, بضد ہوتے ہیں, پھر آپ تیسری غلطی کرتے ہیں, اور یہ غلطی پہ غلطی کر رہے ہیں, یہ غلطی پہ غلطی کر رہے ہیں. اور حل ایک ہی ہے, اور حل ہے کہ آپ عوام نے جس کو مینڈیٹ دیا اس کو اقتدار دیں, اس سے بات کریں, اور باقی صحیح ہے. اس کا بہت کم امکان ہے ویسے جس امید کا آپ اظہار کر رہے ہیں. میں صرف یہ آپ نے بات کی, اس کے میرا چھوٹا سا سوال میرے ذہن میں آیا. آپ نے کہا کہ پہلے محمود اچکزئی, علامہ راجہ ناصر عباس پی ٹی آئی کی طرف دیکھتے تھے, بیسکلی پی ٹی آئی کو جو اختیار تھا وہ علی امین گنڈا پور کے پاس تھا. خیبر پختونخوا کی جو پی ٹی آئی کی قیادت تھی, وہاں جو ورکرز تھے وہ سب علی امین کی طرف دیکھ رہے تھے. لیکن یہ پہلی دفعہ یہ بڑی صورتحال اب انٹرسٹنگ ہو چکی ہے کہ وہاں پہ جو لوگ علی امین گنڈا پور کی طرف دیکھتے تھے, اب معاملہ ان کے ہاتھ میں آ چکا ہے. آج جنید اکبر, عاطف خان, تیمور سلیم جھگڑا,
یہ سہیل آفریدی، مینا آفریدی، شاہد خٹک، سب لوگ وہاں پہ مشورے میں شامل ہیں اور ان کی مرضی سے ہونا ہے جو کچھ ہونا ہے، اور جو چیزیں وہ پلان کر رہے ہیں وہ بالکل عوام کی منشا کے مطابق کر رہے ہیں، یعنی لوگ بڑے اس کے حوالے سے ایکسائٹڈ ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ادھر سے بھی جو اسلام آباد میں تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے، چونکہ اب معاملات ان کے کنٹرول میں آ چکے ہیں، تو یہ بھی جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس کے مطابق پلان کریں گے؟